أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورۃ الزخرف، رکوع نمبر 2. ام اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلُوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. سورہ زخرف، رکوع نمبر 2. اس رکوع مبارک کے اندر رب کائنات نے 2 موضوع بیان فرمائے ہیں، 2 عنوان. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی اولاد مقرر کی. اللہ تعالیٰ کی اولاد. ام اتخذ، یا اس نے پکڑا، بنایا، مما، اس سے، یخلق، جسے وہ پیدا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بنات، بیٹیاں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں. وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا ہے. کہتے تھے مشرکین جو ملائکہ ہیں، فرشتے، اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی تردید فرمائی. کیسی غلط بات کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو خالق ہے اپنے لیے بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہارے لیے بیٹے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب بشارت دی جائے، خوشخبری دی جائے ان میں سے ایک کو جو وہ بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال.
अल्लाह ताला के लिए कहता है बेटियां हैं फरिश्ते। ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, तो उसका मुंह सारा दिन स्याह रहता है। ज़ल्ला हो जाता है, वजहुहु उसका चेहरा, मुस्वद्दा स्याह, वहुवा कज़ीम और वो गम से भरा होता है, गम से भरा होता है। जब अपने आप को बेटी का, और जब किसी के घर में बेटी के पैदा होने की बशारत मिले तो बड़ा परेशान होता है। अल्लाह ताला के लिए बेटियां मुकर्रर करते हो। अवमन युनश्शअु फिल हिल्यति वहुवा फिल खिसामि गैरु मुबीन, और क्या अल्लाह ताला ने अपने लिए कोई औलाद रखी है? मन युनश्शअु, जिसकी परवरिश की जाती है, फिल हिल्यत ज़ेवर में, हिलिया ज़ेवर, वहुवा फिल खिसामि गैरु मुबीन, और वो झगड़े में बात वाज़े करने वाली नहीं, झगड़े में बात भी नहीं वाज़े कर सकती। इस आयत करीमा के अंदर ख़वातीन के, औरतों के दो नक़स बयान हुए हैं। पहला नक़स तो ये बयान हुआ है कि औरत अपनी ज़ेब ज़ीनत को पूरा करने के लिए ज़ेवरात को इस्तेमाल करती है, और ख़वातीन समझती हैं कि हमारी ज़ीनत मुकम्मल नहीं है। मर्द समझता है कि मेरी ज़ीनत मुकम्मल है, ज़ेवर नहीं पहनता, ना ही उसके लिए जायज़ है, ना उसको ज़रूरत है। ये कमी है ख़वातीन के अंदर ज़ाहरी तौर पर, कि ज़ाहरी जो ज़ीनत है वो औरत की नाक़स है, नामुकम्मल है। उस नामुकम्मल को मुकम्मल करने के लिए फिर ज़ेवरात को इस्तेमाल करती है ताकि वो नक़स पूरा हो जाए। एक तो ये कमी बयान हुई है, और दूसरी कमी है कि बात करने में, हुज्जत पेश करने में बिल्कुल नाक़स है, ज़ाहिर भी नाक़स है, बातन भी नाक़स है। जब बात सही कर नहीं सकती, ना मौक़िफ़ दुरुस्त होता है, तो फिर आप सब भाई जानते हो पता क्या करती हैं ख़वातीन? रोना शुरू कर देती हैं, बात मुकम्मल नहीं कर सकती, दलील सही पेश नहीं कर सकती, ना ही हुज्जत में कामल है, तो फिर आंसू बहा के दबाव डालती है और प्रेशर डालती है। तो ज़ाहरी भी कमी है, बातनी भी कमी है। अल्लाह पाक ने दो कमियां बयान करके कि जब बात करने में नामुकम्मल है तो फिर रोना शुरू कर देती है। तो अल्लाह पाक के लिए किस तरह बेटी हो सकती है? अपने लिए तो तुम पसंद नहीं करते। अवमन युनश्शअु फिल हिल्या, क्या जिसकी परवरिश ज़ेवर में की जाती है, वहुवा फिल खिसाम गैर मुबीन, और वो झगड़े में बात वाज़े नहीं कर सकती। वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासा, और उन्होंने बनाया फरिश्तों को, अल्लज़ीना वो हुम इबादुर रहमान, जो रहमान के बंदे हैं, अल्लाह ताला की बंदगी करने वाले हैं, उनको बना दिया इनासा, बेटियां। ये बड़ा जुल्म किया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं और उनको अल्लाह की बेटियां बना दिया, उनके असल दर्जे से ऊंचा करके उठा के। एक तो ये उन्होंने जुल्म किया कि फरिश्तों को उनके मर्तबे से बढ़ाकर अल्लाह ताला की औलाद बना दिया, और दूसरा जुल्म ये किया, कहने लगे कि इनासा वो बेटियां हैं, हालांकि फरिश्तों के अंदर कोई मुज़क्कर मुन्नस का सिलसिला नहीं होता, नर और मादा का सिलसिला अल्लाह ताला के फरिश्तों में नहीं होता। लेकिन इन ज़ालिमों ने दोहरे तरीके से जुल्म किया। एक तो असल मकाम से बढ़ा के अल्लाह ताला की औलाद बना दिया, और दूसरा उनको मुन्नस बनाया, हालांकि फरिश्तों के अंदर नर मादा का कोई सिलसिला नहीं, जिस तरह इंसानों के अंदर है और जिन्नात के अंदर है
اور اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات کے اندر ہے۔ اب رب کائنات نے دو سوال کیے کہ بتاؤ کیا یہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تم نے کسی آسمانی کتاب کے اندر پڑھا ہے؟ آسمانی کتاب کے اندر پڑھ کے تم نے یہ دلیل اور موقف بنا لیا ہے، یا جب اللہ پاک نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا اس وقت تم وہاں موجود تھے، تم وہاں حاضر تھے کہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا یہ مونس ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، یا تم نے کسی آسمانی کتاب کے اندر پڑھا ہے؟ تو جب دونوں باتیں کوئی نہیں تو کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی پیدائش کے وقت وہ حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ اللہ پاک نے احل الذھب والحریر للاناث من امتی وحرم علی ذکورها، سونا اور ریشم حلال کیا گیا میری امت کی عورتوں کے لیے، وحرم علی ذکورها، اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوتا ہے فی الحلیہ، زیور میں، کہ عورت کے لیے زیور پہننا جائز ہے۔ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1720، جامع ترمذی۔ تو عورت کے لیے زیور پہننا، سونا پہننا، ریشم پہننا حلال ہے اور مرد کے لیے حرام ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بیان قرآن پاک میں بھی کر دیا اور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر بھی اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، اور انہوں نے کہا، مشرکین نے، کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے۔ کیسے ظالم ہے، دلیل بھی بڑی غلط ہے اور تقدیر کا سہارا لے کر اس کو اپنی دلیل بنا رہے ہیں کہ ہماری تقدیر میں ایسا لکھا ہوا تھا، شرک کرنا، اس لیے ہم شرک کرتے ہیں۔ تو مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں، ما لہم بذالک من علم، انہیں اس کے بارے میں کچھ علم نہیں، یہ دلیل بنتی نہیں۔ اللہ پاک نے تو دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ انہم الا یخرصون، وہ تو صرف اٹکل پچو لگا رہے ہیں، یخرصون اٹکل پچو لگاتے ہیں۔ ام آتیناہم کتابا، یا کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے؟ من قبلہ فہم بہ مستمسکون، پس وہ اسے مضبوطی سے تھامنے والے ہیں۔ کسی کتاب کے اندر پڑھا ہے، حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات لکھی ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے شاہ عبد القادر کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر کھانا اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، اور زہر جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اب کون ہے جو کھانا چھوڑ کے زہر کھائے گا؟ زہر کھا کے مرو نا، اور پھر کہو کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم نہ کھاتے۔ ادھر بھی اللہ پاک نے دو راستے بتائے ہیں، یہ کھاؤ گے تو نفع ہے، یہ کھاؤ گے تو نقصان ہے۔ اور توحید کے بارے میں بتایا، اس کے اندر اللہ پاک نے نفع رکھا ہے اور شرک کے اندر نقصان ہے۔ تو کھانے والی اچھی چیزیں کھا لیتے ہو، زہر کو چھوڑ دیتے ہو، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اس لیے تقدیر کا سہارا لے کر اگر کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو اس کی دلیل ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ بات نہ تو کسی پہلی کتاب میں ہے
کہ جس کے ساتھ وہ دلیل پکڑیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو علی امت، ایک راستے پر. یہاں امت کا معنی ہے راستہ، ایک راستے پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر چلنے والے ہیں. عزیز بھائیوں، اگر باپ دادا شرک کرتا تھا یا بدعت میں تھا تو اولاد اس کو دلیل بنا لیتی ہے کہ میرے باپ دادا اس طرح کرتے تھے، حالانکہ وہی باپ اور وہی دادا اگر کوئی ایسا کاروبار کر رہے ہو جس کاروبار میں باپ نے نقصان اٹھایا ہو تو اولاد وہ کاروبار کرے گی؟ ہرگز ہرگز نہیں کرے گی. اگر دادے نے کوئی ایسا کاروبار کیا ہے جس میں نقصان ہے تو اولاد کہے گی کہ ہمارے دادے نے نقصان والا کاروبار کیا تھا، میں بھی وہی کروں گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو کاروبار کے اندر اگر باپ دادا نقصان کریں تو وہ فوراً چھوڑ دیتے ہیں. لیکن شرک بدعت میں کہ جی ہمارے باپ دادا ایسے تھے، کیسی مت ماری گئی ہے اور کیسی بے عقلی کی بات ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ، اور بے شک ہم ان کے قدموں پر ہی چلنے والے ہیں. یہ دلیل نہیں بن سکتی. یا تو کاروبار بھی کرو نا کہ باپ نقصان کرتا تھا تو میں بھی نقصان والا ہی کاروبار کروں گا. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا کہتے ہیں کھاتے پیتے لوگ، خوشحال لوگ. تو جو خوشحال لوگ ہیں، زیادہ دولت والے، ہمیشہ ہی اللہ کے رسولوں کے مخالف رہے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی بات مان لیں اور تسلیم کر لیں اور کلمہ پڑھ لیں، پھر تو ان کی چدراہٹ ختم ہو جائے گی. پھر تو عام مسلمانوں کی طرح ان کو رہنا پڑے گا اور زندگی گزارنی پڑے گی. اور چودراہٹ ختم ہونے کے ڈر سے وہ رسولوں کی تکذیب کر دیتے ہیں. مترفوہا کھاتے پیتے لوگ، خوشحال لوگ ہمیشہ سے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں. ایک تو یہ سبب ہے کہ ان کی چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اور دوسرا سبب، اللہ کے رسول کہیں گے یہ جو تم کماتے ہو نا یہ طریقہ حرام ہے، حرام کمانا چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو. تو یہ بھی ان کے لیے مشکل ہے. حرام کمانا چھوڑنا اور حرام کھانا چھوڑنا یہ ان کے لیے مشکل ہے. اس لیے مترفوہا جو خوشحال لوگ ہیں وہ سرے سے ہی اللہ کے رسولوں کی بات کا اور علماء کرام کی بات کا انکار ہی کر دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ما ارسلنا، نہیں ہم نے بھیجا من قبل کا آپ سے پہلے، فی قریۃ کسی بھی بستی میں، من نذیر کوئی بھی ڈرانے والا، کوئی رسول اللہ تعالیٰ کا، الا قال مترفوہا مگر کہا خوشحال لوگوں نے، انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر. امت کا معنی اس آیت میں راستہ، ایک راستے پر پایا. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل عن خمس، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک کہیں گے ہر انسان سے کہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، اپنے قدم نہیں ہلا سکتے
حتیٰ کہ 5 باتوں کا جواب دے دو، 5 چیزوں کا۔ ایک جواب اس سوال کا ان عمرہ فیما افناہ، کہ تمہیں زندگی دی اس کو کہاں لگایا۔ پہلا سوال اس کے ساری زندگی کا، کہاں اپنی زندگی کو صرف کیا۔ سوال نمبر 2 وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، بچپن کو چھوڑ کر، بڑھاپے کو چھوڑ کر، جوانی کا سوال کہ تمہیں جوانی دی تھی اس کو کہاں پہ صرف کیا۔ پہلا سوال ساری زندگی کا، اور دوسرا جوانی کا کہ کہاں پہ ان ایام کو اور ماہ و سال کو صرف کیا تھا، یہ بتاؤ۔ سوال نمبر 3 عن مالہ، مال کے بارے میں، من این اکتسب، کہاں سے اس کو کمایا تھا۔ سوال نمبر 4 وفیما انفقہ، اور اس مال کو خرچ کہاں کیا تھا، کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ عزیز بھائیو، اب کتنے ہی ایسے جوان ہیں جو اپنی جوانی ساری کی ساری وقت بھی اور پیسے بھی اور صحت بھی وہ دنیا کے لیے صرف کر دیتے ہیں، دنیا کے لیے۔ جوانی بھی دنیا کے لیے، صحت بھی دنیا کے لیے، وقت بھی دنیا کے لیے، پیسہ بھی دنیا کے لیے، ہر بات کے اندر ہی دنیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن کہ 5 باتوں کا جواب دے دو، تمہیں عمر دی اس کو کہاں صرف کیا، اور تمہیں جوانی دی اس کو کہاں پہ لگایا تھا، اور مال جو ہے کہاں سے کمایا تھا۔ اب جو چودھری لوگ ہیں مترفوہا، خوشحال لوگ، ان کے لیے یہ سوال بڑا مشکل ہے کہ کہاں سے کمایا، سود کے ذریعے کمایا، حرام طریقوں سے کمایا۔ اس لیے جو خوشحال لوگ ہیں سرے سے ہی اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کر دیتے ہیں، اور علماء کی جو دعوت ہے اور جو تبلیغ ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سوال بڑا مشکل ہے کہ کہاں سے کمایا۔ اب جو حرام کمائی ہے وہ ان کو چھوڑنا پڑے گی، اس لیے کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ، بے شک ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ ہم باپ دادا کے پیروی کرتے ہیں، رسولوں کی بات نہیں مانتے۔ 5واں سوال جو اس حدیث پاک کے اندر ہے کہ علم کے متعلق، ان علم ہی، علم جو دیا ہے، ماذا عملا، کتنا عمل کیا ہے، فیما علما، جتنا علم حاصل کیا ہے، اپنے علم کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا۔ علم تو اللہ پاک نے دے دیا ہے، لیکن عمل کے بارے میں بتاؤ، اپنے علم کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ 5 سوال ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2416، 2416۔ تو عزیز بھائیوں، یہ شروع سے طریقہ چلتا رہا ہے۔ مترفوہا، جو خوشحال لوگ ہیں وہ اللہ کے رسولوں کا اور علماء کرام کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہماری چودراہٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور جو حرام کمانے کے طریقے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر خرچ کرنا، فیما انفقا، خرچ کہاں پہ کیا تھا۔ اب خرچ تو کر دیتے ہیں حرام کھانے پر اور بے حیائی پر، بے حیائی پر کنجروں کو لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، لاکھوں روپے، اور ان کا نام بدل لیتے ہیں، یہ گلوکار ہے، یہ ہدایت کار ہے، یہ فنکار ہے۔ اب خرچ کرنے میں بھی حساب دینا پڑے گا، اس لیے وہ سرے سے انکار ہی کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا اور علماء کرام کی دعوت کا۔ قال اولو جئتکم بأہدی، قال، اس نے کہا، کس نے، جن کے بارے میں پچھلی آیت کریمہ میں آیا، نذیر، ڈرانے والے، وہ جو اللہ کی طرف سے ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے کہا، قال،
وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ کے رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے وارث العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء ہیں اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں۔ اولو جئتکم بأہدی، اور کیا اگر میں تمہارے پاس لایا بأہدی زیادہ سیدھا راستہ، اہدی زیادہ سیدھا راستہ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، مما وجدتم علیہ آباءکم، اس سے جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ تمہارے باپ دادا جس راستے پر تھے میں اس سے بہتر راستہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں، نجات کا راستہ، خیر کا راستہ اور بلائی کا راستہ اور دنیا آخرت کی خیر کا راستہ تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ بِأَہْدَى زیادہ سیدھا راستہ، مما اس سے وجدتم علیہ آباءکم جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ قالوا تو کہا انہوں نے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کیا تھا، وہ مترفوہا جو خوشحال لوگ تھے، جو شرک و بدعت میں تو اپنے باپ دادا کی پیروی کرتے ہیں، لیکن دکان میں اور فیکٹری میں اگر باپ دادا نقصان کر رہے ہیں تو فوراً اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ کہنے لگے ان بما ارسلتم بہ کافرون، بے شک ہم بما ارسلتم بہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے، جو دے کر تم بھیجے گئے ہو، کافرون منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ہم تمہاری دعوت کا انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منہم، پس ہم نے انتقام لیا ان سے، یعنی جب وہ ضد اور عناد میں اس حد تک پہنچ گئے کہ رسولوں کی بات حق بھی ہے تو ہم ماننے والے نہیں، حق ہے پھر بھی نہیں ہم مانتے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا۔ فانتقمنا منہم، ہم نے انتقام لیا ان ظالموں سے اور ان کافروں سے جو اللہ کے رسولوں کی دعوت کا انکار کرنے والے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، پس تم دیکھو کس طرح انجام ہے جھٹلانے والوں کا، تکذیب کرنے والوں کا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھ لو اپنے دائیں بائیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر کس طرح تکذیب کرنے والوں کا انجام ہے۔ عزیز بھائیوں، اس مبارک رکوع کے اندر رب کائنات نے دو عنوان بیان فرمائے۔ پہلا تو یہ کہ جن مشرکین نے اللہ تعالیٰ کی اولاد کا کہا تھا کہ فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، ان کی تردید فرمائی ہے، اور دوسرا کہ مشرکین کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بغیر دلیل کے ہی ایک دعوے پر کھڑے ہیں کہ جی اگر اللہ ہی نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، بھائی تم زہر کیوں نہیں کھاتے، وہ بھی تو اللہ پاک نے پیدا فرمایا ہے۔ اس سے اگلے رکوع کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، آپ کی دعوت توحید کا بیان ہے، آپ نے جو توحید کی دعوت دی اس کا بیان ہے آئندہ رکوع نمبر 3 کے اندر، اور دوسرا عنوان جو تیسرے رکوع کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کی رضا کی دلیل نہیں۔ اگر ایک آدمی کے پاس مال ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھ پہ راضی ہے، یہ اس کی بات غلط ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی دلیل نہیں۔ یہ اگلے رکوع پہ انشاءاللہ 2 رکوع اور 2 عنوان بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.